रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप तमाम दोस्त मुझे इनबॉक्स में या किसी भी तरीके से कमेंट्स भेजकर मोटिवेट करते हैं। तो इन्हीं कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने मुझे एक फरमाइश की कि सर हमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के बारे में बताएं। या तो हम डिसीजन मेकिंग इतना लेट करते हैं कि टाइम ही गुजर जाता है और उसमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, और या फिर हम इतनी जल्दी में कर देते हैं कि वो फ़ायदा होते होते भी नुकसान सामने वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैं अपनी असल वीडियो की तरफ आता हूँ, असल मौजू की तरफ आता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम कम है। दोस्त अब आपने कहा कि 10 से 12 मिनट का टाइम होना चाहिए। तो आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, जब भी कोई डिसीजन करना हो तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक इस्तिखारे का अमल है, उसके बारे में तो इनकार करना मेरे ख्याल में कुफर के मुतरादिफ है। क्यों कि वो तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमाया कि इस्तिखारा किया करो। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी वो हमारे से होता नहीं, या वो थोड़ा सा टाइम है, या हमारे से कुछ भी वजूहात उनकी ज़ाती हो सकती है जो उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझी। तो इस हवाले से मैं आपको एक साइंसी तरीके से छोटा सा आपको एक नुस्खा सिर्फ बताऊंगा, जिससे आपको फ़ैसला करने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही आसानी होगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक इस्तिखारा मैंने बताया, उसके अलावा कुछ अमल ऐसे होते हैं। मसलन आप किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार से मशवरा करते हैं, लेकिन आज की दुनिया में मैं आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं करूँगा, ना आपके अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि आपको आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की नेगेटिविटी के बारे में कोई आगाह करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल के दौर में कोई भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार बामुश्किल ही ऐसा मिलेगा कि जो आपको सही मशवरा दे सके। क्यों कि मादियत का दौर है, जेलसी, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सब हमारे उसमें खून में शामिल हो चुका है। तो क्यों ना हम एक ऐसा अमल करें, साइंसी अमल करें, कोई तरीका ऐसा ढूंढें जिससे हमारा अपना ज़मीर ही कोई अच्छा फ़ैसला कर सके। दूसरा एक तरीका होता है, किसी भी पीर के पास, फ़कीर के पास चला जाए, उसे कहा जाए कि जी हमारा कोई हल ढूंढे, हमें कोई कहा जाए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आजकल के मादियत के दौर में मुझे बताएं कि आपको कोई पीर या फ़कीर, कोई अच्छा वली ढूंढते कितना टाइम लग जाता है। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि आजकल के दौर में नहीं है, बिल्कुल है। आजकल के दौर में भी ऐसे हजरात मिल जाते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में इतना टाइम लग जाना है, या आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा मनफी पहलू भी आ सकता है कि आप अच्छे खासे जिसे कह सकते हैं कि अल्लाह लोग बंदे पर भी आप शक कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही कोई ना कोई इसका हल सोचें, अपने ज़मीर से फैसला करवाएं। पीर फ़कीर से मैं आपको एक थोड़ी सी आगाही कर दूं, एक छोटा सा एक वाक़या सुना दूं आपको। हमारे एक दोस्त हैं अहले तशीह, उनसे मैं एक दिन ऐसे ही मतलब बैठा था, तो उनसे मैंने कहा कि जी मुझे भी बताएं कि मेरे हालात, मेरी ज़िंदगी, कुछ मेरे बारे में भी बताएं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मुझे कहते हैं भाई बात सुनो, हम लोग अक्सर जादू टोने का कह देते हैं, जादू टोना बरहक है, जादू टोने को हम इनकार नहीं करते, लेकिन आप लोगों पे होती नज़र है। आप लोग होते हैं हसद के मारे हुए, आप होते हैं जेलस के मारे हुए, और आप चल पड़ते हैं जादू टोने की तरफ कि फ़लाने पीर ने कह दिया आप पे जादू हुआ है, फ़लाने पीर ने कह दिया आप पे टोना हुआ है, फ़लाने पीर ने कह दिया धागा हुआ है। यकीन करें कि मुझे उस मेरे बड़े करीबी एक दोस्त हैं अहले तशीह, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये सब कुछ छोड़ दो, अपनी नज़र का इलाज करवा लो, अपने हसद का इलाज कर लो, ये बात बाद में आएंगी। क्यों कि हसद, जेलस और जो नज़र है और जो जादू टोना है, ये बिल्कुल करीब तरीन चीज़ें हैं। इनको डायग्नोज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहले नज़र बंदा होना चाहिए। खैर, ये दूसरी तरफ चली गई थी बात, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर कभी बात होगी। तो साइंसी तरीके से हम किस तरीके से एक डिसीजन कर सकते हैं कि हमने सही फ़ैसला किया है कि गलत किया। आज मैं आपको इसके ऊपर बाकायदा एक टेबल बना के आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने एक डिसीजन करना है।
اس پہ آپ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی ملازمت کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی ملازم کو رکھنا ہے، کسی گھر کو تبدیل کرنا ہے، کسی کاروبار کو تبدیل کرنا ہے، کسی ملازمت کو تبدیل کرنا ہے اس کے لیے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ 100% آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ جو آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں وہ 100% آپ نے اپنے ضمیر کو جواب دینا ہے اور 100% سچ لکھا ہے. اگر آپ نے ایک بھی اس میں پوائنٹ غلط لکھ دیا، ایک بھی پوائنٹ غلط لکھ دیا، تو آنے والے وقت میں آپ کو اس کا خمیزہ بھگتنا ہے اور کسی کو نہیں بھگتنا. کیوں کہ یہ آپ کی زندگی کا، آپ کے فیوچر کا پلان ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا کے دکھاتا ہوں، اور یہ ہے ایک ڈرائیور کی پوسٹ کے بارے میں. ڈرائیور کو میں اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ آپ کا زندگی کا، فیوچر کا، مستقبل کا، آپ خود بھی ایک ڈرائیور ہیں اپنی زندگی کے، فیوچر کے آپ خود بھی ڈرائیور ہیں. لیکن جو آپ ایک ڈرائیور رکھ رہے ہیں وہ آپ کا مستقبل کا، آپ کا ادارے کا، آپ کے گھر کا، آپ کی گاڑی کا، یا کسی بھی چیز کا وہ سنبھالنے والا، اسے چلانے والا، اسے مستقبل میں سنوارنے والا ہے. اس لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی ہے، آپ اس کو آگے کسی بھی شعبہ جات میں کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کسی گھر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، گھر کو سیل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میرے سے باکس میں رابطہ کر لیں، میں آپ کو اس کا ٹیبل بھی انشاءاللہ اپنے ضمیر سے مطمئن ہو کر آپ کے مطابق بنا کے دوں گا. باقی فل آپ نے خود کرنا ہے، فل آپ خود کریں گے اسے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ٹیبل کس طرح بنایا جاتا ہے کسی بھی ڈیسیژن میکنگ کے لیے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تاریخ، ڈیٹ لازمی لکھنی ہے، تاکہ کچھ عرصے بعد جب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک ڈیسیژن کیا تھا اور اس ڈیٹ کو کیا تھا، آیا کہ وہ غلط ہوا ہے کہ صحیح ہوا ہے. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب اسے فل کرنا ہے ٹیبل کو، اگر آپ نے ضمیر کو مطمئن کر کے اور سچ اس میں لکھا، تو انشاءاللہ میں آپ کو 100% یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کی 90% آپ کی کامیابی کا ضامن ہوگا. اور اگر اس میں آپ نے ایک بھی چیز اپنے سچ سے علاوہ لکھی تو اس کے بارے میں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا. اس میں نے تاریخ لکھی سب سے پہلے، پھر 2 نام لکھے، ایک زید اور ایک بکر. ٹھیک ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاح میں لکھا جاتا ہے زید بکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ ہماری ایک جو ویکینسی ہے وہ ڈرائیور کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. اس کی اب آتی ہے تعلیم، کہ ہم تعلیم اس کی کتنی ضروری ہے. اب آپ کہیں گے ڈرائیور کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. اچھا، اس میں ہم نے ٹیبل میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے لکھا تعلیم. اچھا، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں تقریباً ہم نے 10 پوائنٹ لکھنے ہیں. میں وہ لکھتا جاؤں گا، اینڈ پہ پھر آپ کو میں یہ پیپر آپ کو دکھا بھی دوں گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے لکھا تعلیم. اب آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم نے رکھنا ڈرائیور ہے، تعلیم کی کیا ضرورت ہے. نہیں بھائی، آج کل ہر شعبے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ڈرائیور رکھ رہے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ زندگی کا ساتھ، آپ کی فیملی کا، آپ کا جو فیوچر کا ساتھ ہے، اس نے روڈ پہ نکلنا ہے. آیا کہ اس کے پاس ڈپلوما، کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما ہے اس کے پاس، آیا کہ اس کے پاس تعلیم جو ہے وہ ڈرائیور کے حساب سے تعلیم ہے یا نہیں ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ زید اور بکر وہ دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کی تعلیم برابر ہے. ہم نے دونوں کو 8 نمبر دے دیے. ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں 10، لیکن ہم 10 ٹوٹل نمبر کسی کو بھی نہیں دیتے. 100% کوئی بھی شخص نہیں ہو. تعلیم کی بات اگر کہہ بھی لے تو اس نے ڈپلوما فل کیا ہوا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، یہ کیا وہ کیا، لیکن 100% نمبر پھر بھی نہیں دیے جاتے. اس کے بعد آ گیا تجربہ، کہ متعلقہ شعبے میں اس شخص کا تجربہ کتنا ہے. کسی کا سال ہوگا، کسی کا 2 سال ہوگا، کسی کا 5 سال ہوگا. وہ آپ نے اس کا انٹرویو لیتے ہوئے پوچھنا، ہاں بھی کتنے سال کا تجربہ ہے. ہو سکتا ہے زید کا جو ایکسپیرینس ہو وہ 10 سال کا ہو، جو بکر کا ایکسپیرینس ہے وہ 3 سال کا ہو. اور ظاہر ہے کہ جو ایکسپیرینس پرسن ہوگا اس کی فائدہ زیادہ ہوگی. اب اس میں ہم نے کیا کیا کہ تجربے میں ہم نے 8 نمبر زید کو دیے کہ اس کا ایکسپیرینس زیادہ تھا، اور بکر کو ہم نے دیے 6 پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گئی اخلاقی اقدار. اخلاقی اقدار کہ ہم اسے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اخلاقی اقدار کو اپنے ذہن سے مائنس کر سکتے ہیں یا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی، کرپشن ہو گئی یا دوسری اس کی اخلاقی جو اچھائیاں برائیاں، یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے.
کہ اس میں کچھ چھوٹی اور اچھا اب آپ کہیں گے ہم پہلے انٹرویو میں سے کیسے چیک کر لیں گے؟ اگر آپ پہلے انٹرویو میں نظر آپ اہل نظر ہیں تو پہلے انٹرویو میں بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات میں بھی چیک ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ عرصے بعد چلانے سے اس کے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھنے سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آیا کہ وہ آپ کی گاڑی میں سے پرفیوم نکال کے خود تو نہیں لگا لیتا، آیا کہ وہ آپ کے گاڑی کا جو پنکچر ہوا ٹائر اس کا وہ جو اس نے آپ سے 200 یا 300 لیے ہیں تو پنکچر لگا ہے 100 کا، آیا کہ ایسی کرپشن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کسی مہذب کہہ سکتے ہیں علاقے کا یا مہذب ملک کا واقعہ ہے، حکایت ہے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ناپسندہ ہو ایک عورت، بالکل ہی اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور بال بھی بکھرے ہوئے، مٹی سے آلودہ ہر وقت جو ہے نا، وہ ایک علاقے میں پھرتی ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے کیا دیکھا، وہ پریگننٹ ہوئی ہے، تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی اتنے ہم مہذب کہلاتے ہیں، یہاں پہ ایسے گندے لوگ بھی رہتے ہیں کہ یہ عورت اتنی گندی ہونے کے باوجود پریگننٹ ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے مختلف اپنے جو کہتے ہیں انٹیلیجنس کے ادارے لیے، کچھ دوسرے محکمے اکٹھے کیے، انہوں نے کہا کہ اس کا سراغ لگایا جائے۔ تو جس بندے کو انہوں نے پکڑا، اس بندے سے انہوں نے ایک دو سوال کرنے کے بعد وہ مان گیا۔ اس بندے نے بلکہ ان سے پوچھا کہ جی میں بالکل مان گیا ہوں، سب کچھ میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن سر مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کو میرے سے پتہ کس طرح چلا کہ میں ہی اس کا مطلب گناہ گار ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم روڈ سے گزر رہے تھے، تو کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے ہم نے دیکھا کہ تو اٹھا اور ٹوتھ پکس چاہیے، حلال کرنا تھا دانتوں میں، تو تو نے بجائے اس کے کہ ٹوتھ پکس باکس سے لیتا یا کسی درخت کی ٹہنی لیتا یا ماچس کی ڈبیا سے وہ لیتا، تو نے نیچے زمین سے ایک گندا سا تنکا اٹھایا اور وہ اپنے منہ میں کھلال شروع کر دیا دانتوں میں۔ اس سے ہمیں 100% شور ہو گیا کہ اتنا گندا شخص جو اپنے منہ میں ایسی گندی حرکت کر سکتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ آیا کہ اس میں اخلاقی اقدار ہیں، اس میں کوئی ایسے جراثیم غلط قسم کے تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں اب اخلاقی اقدار میں ہم دیتے ہیں زید کو 8 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ دیتے ہیں بکر کو۔ آگے آ جاتی ہے وفاداری۔ وفاداری میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو میں آگے کہنے لگا ہوں، کہ ہر وقت یا انٹرویو کے دوران بھی یہ کہہ دینا جی سر، جی حضور، جی میاں صاحب، جی سر، جی شیخ صاحب، جی رانا صاحب، جی جٹ صاحب، یہ کہہ دینا جو ہے یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ہر وقت آپ کی جی حضوری کرے گا، وفاداری کرے گا اس حد تک کہ وہ آپ کو نقصان دہ ہوگی۔ مثلا کیسے؟ آپ نے جانا فیصلہ باسل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسے کہا کہ موٹر وے سے جانا ہے، اب اس شخص کے رابطے تھے روڈ پر اپنے ڈرائیور حضرات سے جنہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ شیخو پورہ کے قریب ایک تالا اڑ چکا ہے اور اسے موٹر وے بند ہے، لیکن اس نے آپ کی جی حضوری کے چکر میں موٹر وے سے گاڑی گزارنے کا سوچ لیا۔ اس نے کہا جی بالکل، اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو بتا ہی دوں کہ موٹر وے سے جانا آج نقصان دہ ہے، رات ہو چکی ہے، وہاں پہ ٹرالا الٹا ہوا ہے، موٹر وے بلاک ہے، وہ کم از کم 5-6 گھنٹے بند ہے، لیکن اسے کی عادت یہ تھی کہ جی حضوری۔ اب جی حضوری میں کیا ہوا؟ آپ نے یہ سمجھا کہ میرا بہت وفادار ہے، حالانکہ آپ کو ہوا نقصان اس سے۔ یہ آپ نے ہر حالت میں اس چیز کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہے۔ اب وفاداری میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انکار سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ میں نے انکار وفاداری میں میرا جو ملازم ہے یا میرا جو ہے وہ اس نے انکار بھی کسی بات کا کرنا ہے اور میرے فائدے کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زید کو نمبر دیتا ہوں 9 اور بکر کو دیتا ہوں 4۔ کیوں؟ کہ اس نے ہر وقت جی حضوری کی قسم کھائی ہے کہ میں نے جو میاں صاحب نے، جو رانا صاحب نے، جو شیخ صاحب نے، جو جٹ صاحب نے کہہ دیا میں نے جی ہی کہنا ہے، میں نے اس کے الٹ کرنا ہی نہیں۔ آگے آ جاتی پرسنالٹی، اور پرسنالٹی میں ظاہری پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس نے یونیفارم پہنی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہے، یا کچھ بھی اس نے شیو وغیرہ کر کے اس نے اپنی گلاسز لگانے یا اس طرح کی مطلب ہے اس نے کر دی ہیں، ظاہری آپ کو وہ دیکھ کے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ظاہری طور پہ کیا۔ اب ظاہری طور پہ میرے پاس جو پوائنٹ آ رہے ہیں وہ زید کے آ رہے ہیں 6 اور بکر کے آ رہے ہیں 8، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے ڈرامے بازی۔
ڈرامے بازی کیا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ یہ سیاست کا بھی انوالو کر لیں کہ ہر وقت آپ کے سامنے دوسرے ملازموں کی جو اس سے نچلے مطلب ہوں گے، ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے نا، یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ مالکان کے یا جو بھی مطلب سینئرز ہوتے ہیں ان کے قریب ترین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، ہر وقت کبھی آپ کے گارڈنر کی، مالی کی، کبھی کوک کی، ٹھیک ہے، کبھی آپ کے جو صفائی کرنے والا ہوگا اس کی، ان کی برائیاں کرتے رہنا ہے، ان کی جو ہے انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا، ان کی ہر قسم کی چینجنگ کی کوشش کرنی ہے کہ ایک کو لائے دوسرے کو چھوڑ دے، تیسرے کو نکال دے، تاکہ آپ کا دھیان اس سائڈ پہ رہے۔ کبھی کوک کو نکال دیا، کبھی مالی کو نکال دیا، کبھی صفائی والے کو نکال دیا، کبھی جو دودھ لے کے آتا ہے، کبھی جو سیکورٹی گارڈ آپ نے رکھا کبھی اسے چینج کر دیا۔ کیوں کہ اس نے اپنی جو اس کی ایک اہمیت ہے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آپ کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، واچ مین کو کہہ دیا سیدھی طرح نہیں کھڑے ہوئے، آج تم نے چیک نہیں کیا، مالی کو کہہ دیا پودے صحیح نہیں کٹے، ان کے سامنے ویسے ہی اسے غصہ ہونا شروع ہو گیا۔ او بھائی یہ غصے ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، انہیں ان کا کام ان کا کرنے دو، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈرامے بازی میں ہم کریں گے نیگیٹو پوائنٹ، مطلب مائنس پوائنٹ، مائنس کیونکہ اگر ہم یہاں پلس پوائنٹ دے دیتے ہیں تو ڈرامے بازی یا یہ والی چیزیں تو پلس ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ہوتی ہی نیگیٹو ہے۔ اس میں ہم نے زید کو دیے 7 نمبر کہ یہ بندہ زیادہ ڈرامے بازی نہیں کر سکتا، اور جو زیادہ کر سکتا ہے اسے ہم نے دیے 9 نمبر 9، لیکن دیے کس میں، نیگیٹو میں۔ اچھا آگے آ جائیں وقت کی پابندی، ٹھیک ہے جی۔ وقت کی پابندی کہ آیا کہ وہ بندہ ان ٹائم آپ کی ڈیوٹی آورز پورے کرتا ہے، آپ کو چاہیے صبح 9 بجے، وہ کہتا ہے جی میں تو 10 بجے آؤں گا یا میں 11 بجے آؤں گا، آپ کو چاہیے شام کو 5 بجے کہ بھی میں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے، میں نے کسی فنکشن میں جانا ہے، وہ کہہ جی میں نے تو نا 4 بجے نکل جانا ہے یہاں سے، میں نہیں اب یہاں پہ بیٹھ سکتا زیادہ، آپ نے جانا تو میں ابھی آپ کو چھوڑ رہا ہوں جا کے۔ اس میں آپ نے 9 پوائنٹ دیے زید کو اور 6 پوائنٹ دیے بکر کو۔ آگے آ جائے ٹیم ورک، ٹھیک، ٹیم ورک وہی اس سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا بلا کہ جو آپ کے اس کے ساتھ ٹیم پوری کام کر رہی ہے، چاہے وہ آپ نے کوئی گاڑی صاف کرنے والا رکھا ہے، چاہے کوئی واچ مین رکھا ہے، چاہے کوئی مالی رکھا ہے، چاہے کوک رکھا ہے، چاہے کوئی بھی مطلب رکھا ہے، ان کے ساتھ وہ مل جل کے آپ کے گھر کے، آپ کے ادارے کی، آپ کی یا آپ کی پوری فیملی کی وہ کتنی حد تک نگرانی کرتا ہے، کتنی حد تک وہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ہر قسم کا آسائش آپ کو مہیا کر سکے، لیکن ٹیم ورک کے ساتھ۔ اور ٹیم ورک کو بھی، ورک والے بندے کو بھی پہچاننا ایسے ہی ضروری ہے کہ جیسا کہ یہ سمجھ لیں کہ کھانے کے اندر نمک مرچ کو پہچاننا کہ آیا کہ اس میں یہ پوری ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہوتا کیا جس شخص کے منہ پہ ہر وقت میں ہوگا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اسے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا، اٹس مین کہ وہ صرف اپنی ہی دکھاوا کر رہا ہے، اپنا ہی یہ سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ اس نے ٹیم ورک کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، نہ وہ ٹیم ورک کرنا چاہتا ہے، نہ وہ ٹیم ورک والا شخص ہے۔ آگے جی سیلری، کہ آپ نے سیلری کتنی دینی ہے۔ اب اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی زیادہ سیلری ہوگی اس کے نیگیٹو میں پوائنٹ ہوں گے، اس کے پلس میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ہم نے کیا کیا کہ زید کو ہم نے دیے 8 مائنس میں اور بکر کو دیے 9 مائنس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سیلری زیادہ ہے، وہ سیلری زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آگے آگے مستقبل بھی نہیں، میں پھر آپ کو بتا دوں کہ خالی آپ نے گاڑی کے ڈرائیور کے لیے یہ چیز آپ نے ٹیبل نہیں بنانا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ رکھنا ڈرائیور ہے اور کار ہم مستقبل بھی نہیں رہے ہیں، نہیں بھائی مستقبل بھی نہیں، میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ آیا کہ جو آپ نے بندہ رکھا ہے، وہ ڈرائیور رکھا ہے، جو آپ نے ایک اپنے گھر میں ایک منشی کہہ لیں یا ایک پی اے کہہ لیں یا اپنے ادارے میں کہہ لیں یا جو بھی ٹیکنیکل اگر حساب سے بھی رکھا ہے، تو آیا کہ اس میں کوئی مستقبل بھی نہیں ہے، کہ اس میں اتنی سینس ہے کہ گاڑی میں سر یہ پرابلم آتی ہے، اس کی یہ چیز چینج کرنے والی ہے، اگر ہم یہ چیز چینج کر لیں گے تو ہمیں فیوچر میں پرابلم نہیں آئے گی۔ آیا کہ اس میں یہ ہے کہ سر اتنے عرصے بعد ہم یہ والی گاڑی چینج کر کے اب یہ والی لے لیتے ہیں۔ آیا کہ اس میں یہ ہے کہ سر آنے والے دنوں میں یہ ماڈل آنے والا ہے، سر اگر ہم ابھی بک کرا دیں گے تو ہمیں اس کا اتنا فائدہ ہوگا، سر اس کا یہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں مستقبل۔ اویس عتیق صاحب
اب ہم آتے ہیں فائنل ڈیسیجن پہ کہ ہم نے اپنا ٹیبل پورا کمپلیٹ کر لیا جس میں 10 پوائنٹ تھے جو میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتاتا بھی گیا. تو اب اس میں ہم پوائنٹ سارے کلیکٹ کر لیتے ہیں تو کہ کس کے کتنے مطلب پوائنٹ ہوئے ہیں. تو اس میں نے جو پوائنٹ کیے ہیں وہ زید کے پوائنٹ ہیں 68 اور بکر کے پوائنٹ ہیں 34. کتنا ڈفرینس ہے. اب انسان کرتا کیا ہے, بعض دفعہ کسی اپنے دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہے, جو میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک استخارہ, ایک کسی پیر فقیر کے پاس, وہ دونوں باتیں میں آپ سے پہلے کلیئر کر چکا ہوں. لیکن اگر آپ کسی دوست احباب رشتہ دار سے مشورہ کرتے ہیں تو پہلے یہ گارنٹی لے لیں کہ واقعی اپنے ضمیر سے لینی, ان سے نہیں لینی, اپنے ضمیر سے گارنٹی لینی ہے کہ جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں کہ واقعی وہ 100% مجھے مشورہ واقعی اس 100% شور کر کے دے گا کہ واقعی وہ مشورہ میرے لیے مناسب ہے, کہ یا وہ کسی جیلس میں, کسی حسد میں, یا کسی بدگمانی میں, یا کسی اور اس کو کرائے میں. اچھا بھی ہارون, آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی, یقیناً دیکھ رہے ہو, اگر نہیں دیکھ رہے تو بھائی سارے دوست یہ دیکھا کریں. اس میں بہت ہی اچھی چیز ہے, بہت ہی زبردست ڈرامہ ہے وہ. اس میں ایک کردار ہے کردوغلو کا, ٹھیک ہے, غدار ترین بندہ ہے, حالانکہ سلمان شاہ کا وہ بھائی ہے. اسی طرح ٹیپو سلطان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ جس جنگ میں وہ ہارا ہے, اس جنگ میں وہ میر قاسم, میر جعفر بیٹھے اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا, نہیں, آج کا بھی دور وہی ہے. یہی منافق, یہی غدار لوگ آپ کے ساتھ, جو بھی کامیاب شخص ہے یا جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے, اس کے ساتھ اس طرح کے دوست احباب رشتہ دار لازمی ہوتے ہیں جو اسے غلط مشورے دیں گے, اسے غلط راستے پہ چلائیں گے, اور اسے جب وہ گر جائے گا یا شکست کھا لے گا تو پھر یہی لوگ سائڈ پر بیٹھ کے ہنسی مذاق اڑائیں گے کہ دیکھا کہ کیسا انجام ہوا, حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ ہوا ان کی حرکتوں سے ہے, ان کے مشوروں سے ہے. اور یہی میں سوچ کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ان لوگوں پہ یا ایسے اپنے عزیز و قارب پہ, اپنے دوستوں پہ مت جائیں. پلیز براہ مہربانی اپنا یا تو استخارے کی طرف جائیں یا اس طریقے کی طرف جائیں کہ جو کہ سائنسی اور آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہوگا, یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہوگا, آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہوگا. اب میں آپ کو یہ ٹیبل دکھا دیتا ہوں, آپ اس طرح کا ٹیبل بنائیں. اس کے حوالے سے میں یہ پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کاروبار, کوئی مقام, کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مشورہ کرنا ہے جس میں ڈیسیژن کرنا ہے اور آپ کو کوئی الجھن ہو رہی ہے, تو آپ میرے سے چاہے ان باکس پہ رابطہ کر لیں, میں آپ کو ٹیبل بنا کے دوں گا. فل آپ خود کریں گے, کیوں کہ فل آپ نے خود کرنا ہے اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ ٹیبل دکھاتا ہوں, اس پہ آپ اپنا فوکس کریں. اچھا, یہ اب آپ نے گراف دیکھ لیا ہوگا. تو اس میں یہ تھا ایک, آپ نے کسی بندے کو جو جاب دینی ہے یا دے چکی ہے تو اس کا کمپیریزن کرنا ہے, یہ اس حوالے سے تھا. لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار چینج کرنا ہے تو اس کے حوالے سے کہ کتنا سرمایہ لگے گا, کس جگہ پہ ہوگا, کیا اس کے پلس پوائنٹ ہے, کیا نیگیٹو ہیں, یا اگر آپ نے گھر چینج کرنا ہے یا گھر خریدنا ہے تو اس کے بارے میں کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی ہے, واٹر سپلائی ہے, اس میں گیس ہے, اس کی کتنی, اس علاقے کی برتھ کتنی ہے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے. خیر یہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا ان شارٹ بتا دیا ہے, تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ گراف بنا سکتے ہیں. تو سب سے بڑھ کے اب یہی ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور پوسٹ اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر دوبارہ رابطہ ہوگا. اللہ آپ کا نگہبان.